बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, अब ये इमरान खान की सिर्फ रिहाई का मामला नहीं रहा, बल्कि मौजूदा हुकूमत अपनी क्रेडिबिलिटी को बचा रही है और ख्वाजा आसिफ साहब अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। उन तमाम सवालों को सुनने के बाद एक बयानिया बना रहे हैं कि हम थे जिसने अमेरिका को इनकार किया, हम थे जब कहा गया कि धमाके मत करो, पैसे ले लो। लेकिन अगर आप जनरल अमजद शोएब साहब की गुफ्तगू सुने तो वो एक दफ़ा नहीं, हज़ारों दफ़ा उस रात क्या हुआ, नवाज शरीफ क्या कहते रहे और ये प्रेशर कहाँ से आया और किसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, वो आपको पूरी रुदात सुनाएंगे। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो ये समझते हैं कि बाऊजी हीरो हैं। बाऊजी आपके हीरो होंगे, बाऊजी हाउस ऑफ शरीफ के हीरो होंगे, इसका पाकिस्तान की आवाम से सर कोई ताल्लुक नहीं है। आज पाकिस्तान के अंदर 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात के अलावा अडयाला जेल के दरवाजे नहीं खोले गए। असद कैसर और वाहिदुल मुस्लिमीन के नासिर अब्बास रिजवी साहब जो हैं वो गए, उनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई और कहा यह गया कि सरकार इजाज़त नहीं और आप नहीं मिल सकते। अब असद कैसर इस मामले को अदालत लेकर जा रहे हैं जहां पर इजाज़त जो है वो ली जाएगी। लेकिन व्यूअर्स, जो अगली डेवलपमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज इमरान खान की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर उन्होंने वकला और पाकिस्तान के ये जो बिका हुआ मीडिया ना, इससे भी बात की। रोज़ाना की बुनियाद पे खान साहब को अखबार नहीं मिलता और आज काफ़ी दिनों के बाद जब उन्हें एक्सेस मिला पिछले कुछ दिनों से, तो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मीडिया उनके बयानात का क्या हशर नशर करता है। सर लगेंगे तो पता चलेगा ना, जब बयानात लगाए नहीं जाएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि इमरान खान क्या बात कर रहे हैं। आज उन्होंने 4 चीज़ें पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जीत के हवाले से और अपनी रिहाई के हवाले से इमरान खान क्या बयानात दे रहे हैं। बाज़ लोगों का ये ख्याल था, बल्कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है, मैं भी ये समझता हूँ कि खान साहब को बाहर आना चाहिए और अमेरिका को अपना ये किरदार अदा करना चाहिए। अमेरिका के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं और इलेक्शन से पहले 4 नवंबर और उससे पहले हमने देखा कि ओवरसीज़ कम्युनिटी ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लॉबिंग की और बहुत सारी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, इमरान खान के हालात और जिस तरह उन्हें जेल में रखा गया, झूठे मुकदमात बनाकर इसके ऊपर ब्रीफिंग जो है वो दी जा रही है। खान साहब ने ना इससे एक डिफरेंट किस्म का एक ओपिनियन उन्होंने कौम के सामने रखा और इस पूरे जो हालात हैं इन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करे। कह सकते थे ना कि अमेरिका आए और मुझे बचाए, डोनाल्ड ट्रंप मेरा अच्छा दोस्त है, करे फ़ोन GHQ में और मुझे यहाँ से निकाले, पाकिस्तान में जमहूरियत की बात कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ये बातें नहीं की। उन्होंने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की आवाम को ना सरप्राइज कर दिया है। वही कहते हैं कि अमेरिका न्यूट्रल रहे, पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत ना करे और जब मुदाखलत होती है तो फिर हालात ख़राब होते हैं। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की तो क्या हुआ आपके सामने है। एक हुकूमत जो पाकिस्तान की आवाम ने बनाई थी उसे गिरा दिया गया। जैसे इमेजिन करें, अमेरिका में आवाम ने अपना फैसला सुनाया, अगर अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट उठकर किसी के कहने पर अमेरिका की हुकूमत गिरा दे तो वहां की आवाम पर क्या बीतेगी? जमहूरियत रहेगी? जमहूरियत तो नहीं रहेगी ना। अगर रशिया के कहने के ऊपर अमेरिका की हुकूमत को गिरा दिया जाए तो फिर कहाँ की डेमोक्रेसी और कहाँ की खुद मुख्तारी और फिर कहाँ आप अपनी हुकूमत को जस्टिफाई करेंगे और ये कहें कि हम खुद मुख्तार नेशन है? ऐसा नहीं होता। तो यही चीज़ इमरान खान कह रहे हैं और खान साहब भी कह सकते थे कि डोनाल्ड ट्रंप वक्त आ गया है दोस्ती निभाने का, आए और मुझे बचाएं, लेकिन इमरान खान ने ये बातें नहीं की। इमरान खान आज भी ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान की अदालतों से सुरखरू होकर बाहर आऊँगा और मेरे ऊपर अगर कोई ये कहे कि हम अमेरिका की मदद से बाहर आए, ये जो कंट्रोवर्सी है कम से कम इमरान खान इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और वो आज भी अदालतों की तरफ देख रहे हैं। और देखें सर, ये अदालतें इमरान खान को इंसाफ नहीं दे रही, लेकिन फिर भी इमरान खान इस निज़ाम से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। आज इमरान खान ने जो बातें की, एक जो इंतहाई अहम नुक्ता है उनकी रिहाई के हवाले से और फिर आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने क्या कहा। वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने मैंडेट पर मारे गए डाके को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में तौसी दी। सर, ये पाकिस्तान का ना मीडिया बताता नहीं है, इसके ऊपर बात भी नहीं होती। प्रोग्राम्स के अंदर कुछ लोग ये सवाल ज़रूर करते हैं कि सर अब तो हालात ठीक हो गए, 26वीं आईनी तरमीम आ गई, आपने एक्सटेंशन को भी सिक्योर कर लिया।
یہ بات یہاں تک ضرور ہوتی ہے، لیکن اس سے آگے ڈسکشن اس کے اوپر نہیں ہوتی۔ لوگ کچھ کوشش کر کے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ اگر آپ نے آرمی چیف کو 5 سال کی ایکسٹینشن دی تو پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کو بھی ایکسٹینشن 5 سال کی دے دیتے، وہاں پر آپ نے ڈنڈی کیوں ماری؟ یہ سوال ضرور ہوتا ہے، کمپیریزن کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے، لیکن ڈائریکٹ یہ سوال نہیں ہوتا کہ حکومت کو تحفظ دینے کے لیے آرمی چیف کو یہ توسیع دی گئی کیونکہ یہ ان کی حکومت تھی، وہ لوگ لے کر آئے فارم 47۔ کیونکہ دیکھیں یہ الزام نہیں ہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو میدان میں اتارا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر فیصل واڈا ہمیں کیا مسلسل کہتے رہے کہ باپ کا باپ کیا کرے گا، اور پھر ہم بتائیں گے کہ وکٹری کیسے ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا، یہ ہمیں سکھایا کہ پاکستان کی جمہوریت کو کیسے بیچا جاتا ہے۔ ڈگی میں لوگ موجود ہیں، جاؤں گا چھڑوا کر لے کر آؤں گا، جانے دیں بھائی، ڈگی میں لوگ رات سے میں ان کو بند کر کے آیا ہوں تو جا کر انہیں بھی میں نے رہا کرنا۔ یہ باتیں ہم نے سنی، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اس پورے عمل میں ہاتھ نہیں ہے؟ اچھا، اب یہ ظلم بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد تمسخر بھی اڑاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو تو ہمیشہ کے لیے پاکستان سے، یعنی فیصل واڈا جیسے لوگ جو ہیں، ان کے خلاف نہ صرف کارروائی ہونی چاہیے بلکہ ان سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ بھی لینا چاہیے واپس، چونکہ یہ جمہوریت کے ساتھ اس وقت ملک کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ دوسری چیز خان صاحب نے کہی کہ یہ انتہائی اہم معاملہ تھا، اس پر قانونی بحث ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسی نہیں ہوئی۔ سر 3 منٹ کے اندر، صرف 3 منٹ کے اندر پاکستان کے جو سروسز چیف ہیں انہیں آپ نے ان کی مدت ملازمت کے اندر جو ہے وہ توسیع کر دی، اور باہر بڑے زبردست قسم کے ایک ریئیکشن ہم نے ان تمام اراکین پارلیمنٹ کا دیکھا جو اپنے اپنے دور کے اندر ہمیں جمہوریت کا اور ماشاء اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر آئے۔ جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ سر یہ کیا کر کے آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہوتے ہیں، یہ ہمارا حق تھا۔ سر آپ کون ہوتے ہیں پاکستان کے مستقبل کے کھیلنے والے؟ آپ کو یہ ووٹ کی طاقت جو پاکستان کی عوام کی طاقت ہے اس کے بلبوتے پر آپ پارلیمان کے اندر پہنچے۔ یہی ایک مسئلہ ہے اس جمہوریت کے اندر، لوگ عوام اپنے بہتر مستقبل کے لیے ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں اور یہ کسی اور کے کہنے پر اس ووٹ کو روزانہ بیچتے ہیں اور ہر وقت اس ووٹ کی بولی لگتی ہے۔ پھر تیسری چیز خان صاحب نے کیا کہی کہ میری رہائی کا معاملہ امریکہ سے نہیں پاکستان میں مکمل ہوگا۔ کہہ سکتے تھے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں اور امریکہ میں لوگوں کو آپ کہہ سکتے تھے جس طرح زلفی بخاری اینڈ کمپنی جو ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن عمران خان نے کسی ایک جملے کے اندر بھی یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ امریکہ سے رہائی کا جو ہے وہ مطالبہ کریں گے۔ پھر انہیں ایک اور چیز بھی کہی کہ اپنے حقوق اور آزادی کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، حقیقی آزادی اور عدلیہ آزادی کے لیے میں کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ ڈنڈے کے زور پر حکومت نہیں چلائی جا سکتی۔ میں 16 ماہ سے جیل میں ناحق قید ہوں، اگر ہم آج ان کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے تو جمہوریت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بڑا واضح پیغام عمران خان کا جیل سے آ گیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سونامی جس کی تیاری کی جا رہی ہے سوابی کے اندر 9 نومبر کو اس بات کا بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ اس حکومت کو گرانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف ملک گیر احتجاج کرے گی، اور یہ جو اکٹھ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا پورے ملک سے، اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ طاقت کس کے پاس ہے اور اس طاقت کا، اس سونامی کا استعمال کب کرنا ہے، اس کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ عمران خان نے اپنے آج کے اس بیان کے اندر 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں کہ ایک رہائی امریکہ، اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں اور احتجاج اس حکومت کے خلاف کریں گے اور سسٹم کے اندر رہ کر یہ سسٹم کو مات دی جائے گی۔ سسٹم سے باہر جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا۔ 16 ماہ مجھے قید رکھا گیا، اس کے باوجود میں پاکستان سے غداری نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی عوام اور وہ مینڈیٹ جو انہوں نے مجھے دیا، اس مینڈیٹ کے لیے میں ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو احتجاج ہے اسے جوائنٹ لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈ کرے گی۔ اب یہ بھی مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا کہ اگر ایک نے دھوکہ دیا نا تو دوسرا آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ اگر آپ ساری رسپانسبلٹی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور پہ ڈال دیں کہ ٹھیک ہے تم نے فیصلے کرنے ہیں اور تمہارے پاس سارا مینڈیٹ ہے، تم فیصلہ کرو کہ ڈی چوک میں بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، بھاگنا ہے، لوگوں کو پیچھے چھوڑنا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب جوائنٹ لیڈرشپ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے اسے کس طرف لے کر جانا ہے، اور جو فیصلے آپ کی اس کمیٹی میں ہوں گے اس کے بعد اس چیز کا تعین کر لیا جائے گا۔ اب یہ کر یہ رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے تو یہ اعلان کر دیا۔ دوسری طرف اسد کیسر اور باقی لوگوں نے جو ملاقات کرنی تھی اور لائن آف ایکشن 9 مئی کے حوالے سے جس پر طے کیا جانا تھا، اس پر اجازت نہیں دی جا رہی۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ اکٹھے وہاں پر ہو رہے ہیں، عمران خان کے کوئی پیغام یہ لے کر چلے گئے ہمارے پہرے داروں کے باوجود تو پھر ہمارے لیے ایک مسئلہ بن سکتا ہے، لہٰذا اس کمیونیکیشن لنک کو توڑ دیا جائے۔
ایک گیپ کریٹ کیا جائے. نہ عمران خان کوئی ہدایت دیں گے نہ یہ لوگ کچھ کر سکیں گے. لیکن انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا لائے عمل اس سے پہلے ہی طے کر لیا ہے, اور تحریک انصاف عمران خان کے اس اعلان کا, یعنی جو انہوں نے ہدایت کی صورت میں دیا, اس کو اعلان ثوابی کے جلسے میں باقاعدہ طور پہ کر دیا جائے گا. ویورز, عمران خان یہ بھی کہتے ہیں کہ غلامی سے بہتر موت ہے, یہ مجھے ملٹری کورٹ میں لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن ان کی غلامی قبول نہیں کروں گا. پچھلے کچھ دنوں سے یہ بات مسلسل زیر بحث بھی ہے, زیر غور بھی ہے, اور انسداد دہشت گردی ایکٹ کے اندر جو ترمیم کی گئی, بتایا ہی جاتا ہے کہ یہ بھی اسی کی ایک وجہ ہے, اور عمران خان کو ملٹری کورٹ کے حوالے بھی کرنے کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اگر آپ فوجی تنصیبات پر حملہ کرتے ہیں تو obviously پاکستان کی یہ عدالتیں تو آپ کو انصاف نہیں دیں گی نا, آپ کو پھر اپنی عدالت کو کھڑا کرنا ہے, اور ملٹری کورٹ سے ہی 9 مئی کا ایک یہ کیس جو ہے وہ اپنے ان کے مرضی کے منطقی انجام تک پہنچ سکے گا. کیونکہ ہم نے پچھلے 1.5 برسوں میں ان عدالتوں کے رویے کو دیکھ لیا اور عدالتوں کے سوالات کو دیکھ لیا. سوال پوچھے جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, پروسیکیوشن یہ ثبوت دینے میں ناکام رہتی ہے اور بات بھی نہیں کرتی, تو پھر کس طرح سے انہیں جسٹیفائی جو ہے ان عدالتوں کے اندر کیا جائے گا. ان کو نہ کہیں میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, میں آپ کو نا یہ خبر دے دیتا ہوں. میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ پاکستان کی پروسیکیوشن کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں, یہ ثبوت کیوں آپ لوگوں نے 1.5 برس لگا دیا, اس میں تو بہت ساری جو قباحتیں پیدا ہو گئی ہیں آئینی اور قانونی. تو اس طرف سے مجھے جو جواب ملا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم پروسیکیوشن کے حوالے یہ تمام معاملہ کر دیتے اور پروسیکیوشن جا کر عدالتوں میں ان تمام کیسز کی پیروی کرتی تو ہمیں معلوم تھا کہ کیا فیصلے آنے ہیں, اور ثبوت اتنے تگڑے نہیں ہیں. یعنی آپ لنک کریٹ نہیں کر سکتے. اب آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا پاکستان کی عدالتوں کے سامنے کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا اور پلاننگ کس نے کی اور کس کے کہنے پر, تو اس کا تو کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. 2 3 4 گواہ اگر آپ کھڑا کر دیں اور ان کی بنیاد پر عمران خان کو سزا دلوانے کی کوشش کی جائے تو یہ کسی نہ کسی لیول پر جا کر, اگر ٹرائل کورٹ نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دے بھی دیا تو یہ کہیں نہ کہیں کسی بھی لیول پر جا کر جو چیز ہے وہ اڑ جائے گی. تو اس بنیاد کے اوپر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے اس کیس کو بچا کے رکھا کیونکہ ہمیں امید تھی کہ حالات بدلیں گے, ہمارے بھی ترامیم بھی ہوں گی, قانون سازی بھی ہوگی, اور ہم اس کیس کو ملٹری کورٹ لے جانے کی جب پوزیشن میں آ جائیں گے تو ہم لے جائیں گے, ہمیں کس نے روک رہا ہے. تو یہ کوٹ ان کوٹ مجھے یہ جو ہے وہ بات بتائی گئی. تو ویورز یہ کوشش کر رہے ہیں ملٹری کورٹس میں ان کیسز کو لے جانے کے حوالے سے, اور اب خان صاحب پیچھے پھر بھی نہیں ہٹ رہے, نہ ڈر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لے جاؤ بھائی, لے کے جانا ہے. میں اپنے کیس کو امریکہ کے حوالے جو ہے وہ نہیں کروں گا. میڈیا پر اس وقت مکمل سینسرشپ ہے, میں اخبار نہیں دیکھتا. میں نے اخبارات جو دیکھے ان میں میرا کوئی بیان نہیں چھپتا. پہلے نواز شریف باہر گیا, پھر اس کی بیٹی باہر چلی گئی, ان کا سارا ٹبر باہر رہتا ہے, ان کا جینا مرنا علاج ہر چیز باہر ہے, اور پیسے باہر ہیں. اگر میں نے نواز شریف اور زرداری کی طرح چوری کی ہوتی تو ڈیل کر کے ملک سے بھاگ جاتا. اور پھر مریم نواز کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ لاہور ایئرپورٹ سے خصوصی طیارے کے ذریعے جنیوا روانہ ہوئی, اور جنیوا میں اگلے ان کے جو کچھ دن ہے ان کا قیام اور پھر ان کے گلے کا معائنہ ہوگا, اور پھر 4 دن نواز شریف صاحب نے قیام کیا اور وہ بھی جنیوا جو ہیں وہ اب چلے گئے. تو یہ سارا ٹبر جی وہاں پر موجود ہے. اور وہ کیوں موجود ہے؟ ان کا اپنا ملک ہے, ان کے یہ ملک پاکستان کی عوام نہیں, ان کا ملک ہے صرف. اسے شاید پاکستانی جو ہمارے آباء و اجداد تھے 1947 میں جو قربانیاں دی, شاید اس خاندان کے لیے قربانیاں دی گئی کہ تمہیں ہم ایک ایسا ملک دیں گے جہاں کہ تم سلطان ہوگے اور جو دل میں آئے کرو. اور یہ لوگ ان کے جو دل میں آتا ہے اس وقت پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں. ویورز, خان صاحب نے پاکستان کی عوام اور طاقتوں کو یہ بڑا واضح پیغام دے دیا کہ نہ بھاگوں گا اور نہ ہی میں تمہیں بھاگنے دوں گا, نہ بھاگوں گا اور نہ ہی بھاگنے دوں گا. میرا نام مستقل طور پر ECL میں ڈال دو, میں کبھی بھی پاکستان سے باہر جو ہے وہ نہیں جاؤں گا. اور خان صاحب نے آج اپنی 2 بڑی غلطیاں تسلیم بھی کی, اور یہ پاکستان کی عوام کو سننی چاہیے. پہلی غلطی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی تھی, جو اس نے اس ملک کے ساتھ کیا. ایکسٹینشن لینے کے بعد اور جو آئین قانون کا اور جمہوریت کا حال کر دیا, اس ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ جنرل باجوہ پر ہے. اور پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسری بڑی میری غلطی یہ تھی کہ کمزور اتحادی حکومت لینے کی بجائے مجھے پاکستان کی عوام کے پاس جانا چاہیے تھا
اور مجھے ایک مضبوط مینڈیٹ کے ساتھ واپس آ کر پاکستان کے اندر حکومت کرنی چاہیے تھی، اور یہی چیز عمران خان نے پہلے بھی کہی کہ ہم اس حکومت کو قبول کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اگر ہمیں پاکستان کے عوام نے 2/3 میجورٹی نہیں دی تو پھر یقیناً ہم اتحادیوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک کمزور حکومت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بلیک میلنگ والی حکومت کو لے کر آئیں۔ خان صاحب نے یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہاں پر تو آپ کی 18 سیٹیں تھیں اور جس کو 80-85 بنا دیا گیا، اور آپ نے ایک حکومت بنا لی کہ پاکستان کے لیے ہم مشکل فیصلے کریں۔ مشکل فیصلے آپ نے پاکستان کے لیے نہیں کیے تھے، آپ نے اپنے لیے کیے تھے۔ لیکن عمران خان کس عجیب مٹی کا بنا ہوا ہے، اور یہ مٹی جو ہے نا، یہ ڈھونڈنے سے بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ اور وہ کہتا ہے کہ حکومت اگر ہم جیت بھی گئے اور 2/3 اکثر نہیں ہوئی نا، تو کولیشن گورنمنٹ نہیں بناؤں گا، بلکہ جا کر اپوزیشن کروں گا، اور جو بلیک میلنگ والی سیاست ہے اس سے پاکستان کا مستقبل خراب ہوتا ہے۔ آج بھی خان صاحب کی گفتگو آپ کو obviously ایک نئی تحریک جہاں پر دے رہی ہے، وہیں پر اسد قیصر اور دیگر رہنماؤں کی جو ملاقات ہے اسے روک دیا گیا ہے، اور توہین عدالت کی اب درخواست یہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق جو ہیں ان کی عدالت میں سماعت ہوگی، اور یہ ملاقات ان کے حکم کے باوجود جو ہے وہ نہیں کروائی گئی۔ لیکن میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، میں نے کل اس پہ بات کرنی تھی، لیکن جو پوائنٹس جب ڈسکشن میری ہو رہی تھی تو میں یہ پورے کا پورا جو سولوشن ہے وہ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا، اس کے لیے معذرت۔ پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف کو بڑے بڑے جو بینرز ہیں بنا کر وائٹ ہاؤس کے باہر لگوانے چاہیے، گاڑیاں امریکہ کے اندر جہاں سے بھی ٹرمپ صاحب کے جو جتنی بھی اب ریلیاں اور پبلک اپیرنسز ہوں گی ان پہ لے کر جائیں کہ مریم ان کے بارے میں کیا کہتی تھی، شہباز شریف صاحب نے کیا ان کے بارے میں کہا، نواز شریف کی جماعت ان کے بارے میں کیا کہتی رہی، اور یہ امریکہ کی ایڈمنسٹریشن تک یہ ٹویٹس پہنچانی چاہیے۔ عاطف خان صاحب نے شاید یہ بات جو ہے وہ اس پر گفتگو بھی کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ جو ٹویٹس ہیں ان کو ڈونلڈ ٹرمپ تک ضرور جو ہے وہ پہنچاؤں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں بھی جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھرپور طریقے سے کوششیں کرتی رہی، اس پر عاطف خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ یہ کسی طرح یہ ان کے اعلیٰ عہدیداروں کے ٹیبل پر جائیں۔ 24 گھنٹے کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ٹویٹس ریپبلکن پارٹی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ٹیبل پر ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان پر اسی طرح پولیٹیکل چارجز لگائے گئے جس طرح مجھ پر کیسز بنائے گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم میں بانی پی ٹی آئی سے متعلق جو ہے لوگوں نے جا کر انہیں بریف بھی کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ان لوگوں کے ساتھ وہ کریں گے جو ان کو سمجھ آ جائے گی۔ پوری امید ہے کہ دسمبر کے وسط تک بانی پی ٹی آئی کو رہائی جو ہے وہ مل جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلمانوں، پاکستانی فزیشنز اور پرسنل لیول پر جو لالا ٹرمپ نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹس کی ہیں، امریکی پالیسی میں بڑی تبدیلی آئے گی۔ یہ اوبیسلی ایک اچھا بیان ہے امریکہ سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ اوبیسلی اگر آپ نے کسی کو مدد کی ہے تو آپ وہ جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر اوبیسلی ان کو لے کر واپس آئیں گے کہ پاکستان کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پولیٹیکل لائف ہے جو پچھلے 3 برسوں میں ان کے ساتھ ہوا اور عمران خان کو کمپیریزن اگر آپ کریں تو یہ تمام کیسز وہاں پر بھی بنے۔ ریڈ ان کے گھر میں بھائی صاحب کی ہوئی، اور پھر خبریں ایسی بھی آئی کہ پکڑ لیا ہے، عدالتوں کے سامنے پیش کیا گیا، سزائیں ہو گئی، لیکن وہ نظام پاکستان کے نظام کے مقابلے میں تو بہت مضبوط تھا، اور نظام جیت گیا جو عوام کی امنگوں کے مطابق کھڑا کیا گیا۔ عدلیہ جیت گئی پاکستان کے اندر، تو عدلیہ کو آپ نے مکمل کنٹرول کر لیا۔ تو حکومت جو اس سے پہلے تھی امریکہ کی، اس نے اپنے ان اتحادیوں کو سپورٹ کیا جو ان کے مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، یعنی موجودہ حکومت، اور جو ان کے دشمن تھے یعنی عمران خان صاحب، ان کی حکومت کو گرا دیا۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد اوبویسلی اس کو بھی ریوزٹ کیا جائے گا کہ وہ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں۔ ویورز، یہ آج کی ہماری نشست تھی۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، میں آپ کے جو کمنٹس ہیں انہیں تمام کمنٹس کو پڑھتا ہوں جی، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے سے زیادہ آپ لوگ اپ ٹو ڈیٹ ہیں، زیادہ وی لاگز آپ دیکھتے ہیں، اوبویسلی صرف ایک وی لاگ میرا نہیں دیکھتے، اور یہ جو شعور ہے یہی آپ کو آپ کی اصل منزل کی طرف لے کے جائے گا۔ یہ شعور کی وجہ سے جنگ جاری ہے، اگر یہ شعور نہ ہوتا، بھیڑ بکریاں ہم ہوتے، تو پھر اوبویسلی جو مرضی حکومت کرے یہ آواز ایسے بلند نہیں ہونی تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کہا۔